बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़्म है, नज़्म नंबर 7 दिलावर फिगार की। उन्वान है ऊँट की शादी। किताब का सफ़ा नंबर है 138 138। अखबार की दर हकीकत ये अखबार की ख़बर पर मंजूम नज़्म की सूरत में एक तबसरा है, जिसमें कहा गया है कि शादी की खुशी अपनी जगह पर दर हकीकत ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आइली ज़िंदगी, खानगी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी माशरे कौम को मजबूत बुनियाद फराहम करती है। ये खेल नहीं है। तदरीसी मकासद में बताया गया है कि मज़ाह में भी मकसद छुपा है। मज़ाह में मकसदियत है, इस्लाह का पहलू होता है। तदरीसी मकासद में पहला जो नंबर है उस पर कह रहे हैं तलबा के हिस्से मज़ाह की तस्कीन का एहतमाम करना। अछूते नए मौज़ूआत पर मज़ाह के पहलू कैसे निकाले जाते हैं, तलबा को इससे रोशनास कराना, पहचान कराना। मज़ाहिया अदब में मज़ाहिया शायरी के मफ़हूम और मायनी और रवायत से तलबा को आगाह करना। वाक़याती शायरी, तंज़ो मिज़ाह, ख़बर पर मंजूम तर्जुमा तबसरा। अब जो है यहाँ पर हम पहले इसका मुताला करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे, फिर हम इसकी तशरीह करेंगे। नया, नया, नए, नया ये आज के पर्चे से मुराद अखबार ने गुल खिलाया है। गुल खिलाना मुहावरा होता है, अनोखी बात कहना, नई बात कहना, कोई अजीब बात कहना, अजीब व गरीब। नया ये आज के पर्चे ने गुल खिलाया है कि सेहरा बांध के एक ऊँट बिलबिलाया है। बिलबिलाया है मुराद उसने जो है तकलीफ़ का इजहार किया है, बेचैनी का इजहार किया है, परेशानी का इजहार किया है, क्योंकि पर्चा अखबार गुल खिलाना खिलाफ मामूल बात होना। और यहाँ पर है बिलबिलाना, ऊँट का बिलबिलाना, क्योंकि ऊँट की बाकायदा शादी जो है और उसकी जो रसूमात वग़ैरह उन पर उसने बिलबिलाया है, बेचैनी का, तकलीफ़ की शिद्दत का इजहार किया है। शुतर ऊँट के घर में प्यामे बहार है सेहरा, प्याम पैगाम, बहार खुशी, यहाँ पे मुराद है शादी। सेहरा ऊँट के घर में जो है पैगाम खुशी का, शादी का जो है ये सेहरा। कभी कभी तो बड़ा बेमहार है सेहरा, बेमहार बेकाबू, काबू से बाहर है सेहरा। ज़रूरत से ज़्यादा खुशियाँ, असराफ, वक्त और पैसा बेमसरफ लुटाना, ये सब चीज़ें जो हैं कभी कभी ये खुशी जो है बहुत दिल आज़ारी का बायस बन जाती है। मेरे बने को मुबारक ये खुशगवार घड़ी, मेरे बने दुल्हा को मुबारकबाद दी गई है। खैर हो उसको ये खुशगवार घड़ी, ये लम्हात जो ज़िंदगी में उसकी आए हैं, शादी के जो लम्हात उसकी ज़िंदगी में आए हैं, ये उसको मुबारक हों कि सर का दर्द बढ़ा नाक में नकेल पड़ी। कि मुराद यहाँ पर ये है कि शादी जो है वो ज़िम्मेदारी है। ये सिर्फ तफरी और खुशी और हंगामा और गहमा गहमी का नाम नहीं है। दर हकीकत ये ख़ानदानी ज़िंदगी की बुनियाद है। आज़ादी, अपनी ज़ात के अलावा भी दूसरों का सोचना पड़ता है। आइली ज़िंदगी शुरू होती है। ज़िम्मेदारियों में सर का दर्द बढ़ना, इजाफ़ा होना, ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होता है। समझ लिया था जिसे जानवर सवारी का, वो ऊँट बोझ उठाएगा ज़िम्मेदारी का। ऊँट को हमने हमेशा रेगिस्तान का जो है जहाज़ समझा है, जानवर समझा है, जानवर है वो। और हमने हमेशा जो देखा है वो ये कि वो बारबरदारी और सवारी के काम आता है। ये हमें एहसास ना था कि इस किस्म की ज़िम्मेदारियां भी उसे सौंपी जा सकती हैं। अब उस पर आज की ख़बर के मुताबिक जो कि अखबार में आई है, उस पर आइली ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियां भी लागू हो गई हैं। मियाँ शुतर को मुबारक ये रिश्ता शादी। शुतर ऊँट को ये ज़िंदगी के लम्हात मुबारक हों। इसी को कहते हैं उर्दू में कैद आज़ादी।
ہم شادی کو قید آزادی سمجھتے ہیں، آزادی قید ہو جاتی ہے اور دوسرے وجود کی بھی ذمہ داریاں اور پھر خاندان کی ذمہ داریاں، خانگی زندگی کی ذمہ داریاں کاندھوں پر آ جاتی ہیں۔ ہم انہیں اس شادی کی مبارکباد دیتے ہیں کہ اب وہ جو ہے خاندانی زندگی جو ہے ان کی شروع ہو رہی ہے اور ان کی آزادی ختم ہو رہی ہے، ان کی ناک میں نکیل پڑ رہی ہے اور عائلی زندگی کے فرائض اور ذمہ داریاں ان کے سر پر آ رہے ہیں۔ میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے، اونٹ میاں جو ہیں وہ نئی گاڑی کے ہمراہ اب جو ہے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے، تم پہاڑ کے نیچے آ گئے۔ پہاڑ تلے آنا یہ بھی محاورہ ہے، مراد تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، بہت اونچا جانور ہے، بلند تم اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اب تم ذمہ داریوں کے پہاڑ کے نیچے صحیح معنوں میں اب تم دب چکے ہو، قابو میں آ جاؤ گے، اپنے سے زیادہ بڑے کے نیچے آ گئے ہو، تم نے بہت بڑی ذمہ داریوں کا پہاڑ سر پر اٹھا لیا ہے، خانگی زندگی کا، گھریلو زندگی کا، عائلی زندگی کا پہاڑ تمہارے سر پر آ گیا ہے۔ مجھے بیاہ کی تصویر بھیجنے جھٹپٹ، مجھے اپنی شادی کی تصویر جھٹپٹ فوراً جلدی بھیج دیجیے۔ یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ، مجھے یہ دیکھنا ہے، تصویر سے مجھے آپ کے جو ہے ایکسپریشنز ہیں، آپ کے جو تاثرات ہیں وہ نظر آئیں گے اور مجھے نظر آئے گا کہ آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی مجھے دیکھنا ہے کہ اس معاملے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، اور پھر اس کے بعد ہے کھول دیتی ہے بری اور بھلی صورتحال، یہ رخ غم بھی دکھاتی ہے رخ شادی بھی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح سے پہلے نظم کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ عنوان ہے اونٹ کی شادی، شاعر ہیں دلاور فگار۔ اخبار کی خبر پر منظوم تبصرہ، نظم کی صورت میں تبصرہ۔ محاورات کا برمحل استعمال کرتے ہوئے تمثیلی انداز میں مزاح میں اصطلاحی نکتہ یہ ہے کہ شادی کی خواہش کو تو سب محسوس کرتے ہیں، شادی کی خوشی کو تو سب محسوس کرتے ہیں، لیکن شادی در حقیقت ذمہ داری ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شادی در حقیقت ذمہ داری ہے، خاندان کی بنیاد ہے، معاشرے کے راست اقدام کی پہلی اینٹ ہے۔ ہمیں بے مقصد سرگرمیوں، وقت، پیسے کے اسراف اور نمائشی کاموں سے بچنا ہوگا۔ شادی فرائض کی احسن ادائیگی کا نام ہے۔ یہ معاشرے کو مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے، کھیل نہیں ہے۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پہلا شعر ہے، نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بل بلایا ہے۔ تشریح، دلاور فگار مزاح نگار ہیں، وہ معاشرے پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور بامقصد شاعری کرتے ہیں۔ اخباری ایک انہونی خبر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اونٹ کی شادی ہو رہی ہے اور شادی کروانے والوں نے بھی مکمل انتظامات کر رکھے ہیں، پھر بھی اونٹ صحرا باندھ کر بلبلا رہا ہے، غصے، جھنجھلاہٹ، شدت جذبات، خوشی کی ملی جلی کیفیات کا اظہار کر رہا ہے۔ اخبار کی یہ خبر اگرچہ کہ بے مقصد ہے اور تفریح کے حصول کا ذریعہ ہے، پر جس کی بھی شادی ہو رہی ہو اس کی کیفیت حالت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ دوسرا شعر ہے، شتر کے گھر میں پیامِ بہار ہے صحرا، کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا۔ دلاور فگار نے اس نظم میں اخبار کی خبر کو موضوع بنایا ہے اور محاورات کا برمحل استعمال کرتے ہوئے مزاح تمثیلی انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر گھر والے، عزیز و اقارب، رشتہ دار، ہمسائے، دوست احباب سب ہی خوش ہوتے ہیں، جیسے میں موسم بہار میں رنگ، خوشبو، تازگی، خوشیوں کا احساس سب کو تر و تازہ کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح اونٹ کی شادی کی خوشیاں بھی اس کے گھر میں شادمانی کا
پیغام لائی ہیں، لیکن اونٹ کبھی کبھی قابو سے باہر بھی ہو جاتا ہے۔ بے سروپا آزادی کی قیمت یہی ہے کہ ناک میں نکیل ڈال کر قابو کر لیا جائے، مراد شادی کر کے ذمہ داریاں سپرد کر دی جائیں۔ تیسرا شعر ہے، میرے بنے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی، کہ سر کا درد بڑھا ناک میں نکیل پڑھی۔ دلہا کو شادی کی خوشیاں مبارک ہوں، لیکن یہ صرف ایک خوشی کی تقریب یا رونق میلہ نہیں ہے۔ مسرت کی یہ تقریب، یہ مواقع اس بات کے احساس کی علامت ہیں کہ اس کی مقصدیت، اس کی روح، اس کے پیغام کو سمجھا جائے کہ اب اپنی منمانی اور آزادی کی حدود متعین ہو گئی ہیں۔ شادی تفریح نہیں، ذمہ داری کا احساس ہے کہ زندگی کا یہ سفر قربانیوں سے عبارت ہے، ایثار ہے۔ در حقیقت خوشی کے اس موقع کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اس سفر پر اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے خوشی سے تیار ہو جائیں۔ شادی کی یہ نکیل خواہشات کو لگام دے گی اور معاشرتی اور آئلی زندگی کے تقدس کو اور احترام دے گی۔ کھول دیتی ہے بری اور بھلی صورتحال، یہ رخ غم بھی دکھاتی ہے رخ شادی بھی۔ شعر نمبر 4 ہے، سمجھ لیا تھا جسے جانور سواری کا، وہ اونٹ بوجھ اٹھائے گا ذمہ داری کا۔ اونٹ صحرا کا جہاز، ہم اسے جانور سمجھتے تھے کہ یہ سواری اور بوجھ لادنے کے، بار برداری کے کام آتا ہے، مگر آج اخبار کی خبر سے اندازہ ہوا کہ یہ گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ یہ معاشرے کی بے مقصد تفریح پر طنز اور وقت کے ضیاع، پیسے کے ضیاع پر افسوس ہے۔ باعث برکت شادی کا بندھن تفریح نہیں، ذمہ داریوں اور سنجیدگی اور وقار کی علامت ہے۔ فرائض کی ادائیگی، ذمہ داریوں کی احسن ادائیگی ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ میاں شتر کو مبارک یہ رشتہ شادی، اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی۔ یہ شعر نمبر 5 ہے اس نظم کا۔ اس کی تشریح ہے، ہم بھی اونٹ کو شادی کی زندگی کے نئے سفر کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تجربہ کار لوگ شادی کو قید آزادی کہتے ہیں، کیونکہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گھر، اہل خانہ، اہل و عیال، زندگی کی بھاگ دوڑ، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور فرصت کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ دوست احباب سے ملنے کے لیے وقت نکالنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ شادی ذمہ داری کا نام ہے۔ ایک ضرب المثل ہے کہ شادی وہ لڈو ہے جس نے کھایا پچھتایا اور جس نے نہ کھایا وہ بھی پچھتایا۔ یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں شادی کو ہم جس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں جس طرح ہماری تیاریاں ہوتی ہیں اور جس طرح کی ہماری خوشی ہوتی ہے، اس میں جو مقصدیت ہوتی ہے ہم در حقیقت اس کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ شادی فرائض کی ادائیگی، ذمہ داریوں کی احسن ادائیگی جو ہے، یہی باعث برکت ہے اور بے مقصد تفریح پہ طنز ہے، وقت اور پیسے کے ضیاع پہ افسوس کا اظہار ہے۔ نظم کا شعر نمبر 6 ہے، میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے۔ تشریح ہے اس کی، اونٹ زندگی کے نئے سفر پر نئی تیاریوں، چمک دمک، آن بان شان کے ساتھ چل پڑے ہیں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ ان کا مد مقابل بھی ان جیسا ہے، گویا کہ زندگی کی حقیقت اب آشکار ہوگی۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ زندگی میں گھر آباد کرنے، گھر بسانے کا احساس بہت اہم ہے۔ گھر کو جنت کہا جاتا ہے اور جنت کو آباد کرنے کے لیے جن تکالیف اور قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ بظاہر سج دھج، رونق، محفل و ہنگامہ، لیکن حقیقت میں یہ دو افراد کا سمجھوتا ہوتا ہے، دو خاندانوں کا سمجھوتا ہوتا ہے، جسے اسلام میں بہت مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔
جس میں اپنی خواہشات ہی سب کچھ نہیں ہوتی بلکہ دوسرے کا احترام بھی لازم ہے۔ مختلف سوچ، معیار، پسند ناپسند، رجحان کو اس سطح پر لانا کہ توازن قائم ہو اور قابل قبول ہوں۔ محاورے کے برمحل استعمال نے اسے بہت خوبصورتی دی ہے کہ بظاہر اونٹ بہت بڑا ہے لیکن پہاڑ اس سے بھی بڑا ہے۔ پہاڑ کے سامنے وہ بہت چھوٹا ہے، یعنی ذمہ داریوں کے سامنے وہ بہت چھوٹا ہے۔ مراد قابو میں آ جانے کا نام شادی ہے۔ اب منمانی نہیں چلے گی، پہرے لگ گئے ہیں، اب ذمہ داریوں کا احساس پہلے سے بڑھ کر کرنا ہوگا۔ شعر نمبر 7 ہے نظم کا: مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ۔ کلیات دلاور فگار سے یہ نظم نصاب کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ شعر نمبر 7 تشریح: زندگی کے یہ یادگار لمحے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر لیے جاتے ہیں کہ چہروں پہ پھوٹتی ہو خوشی، سج دھج دھنک رنگ، خوشیوں اور خوشبوؤں سے مہکتے لمحے، مبارکباد کی صدائیں ماحول کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام مناظر میں مرکز نگاہ دولہا قابل دید ہے۔ یہاں اس حوالے سے کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کا بے ساختہ برمحل اظہار ہے۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ ضرب المثل ہے اور بے ساختہ برمحل اس کا جو اظہار کیا گیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اب انجام کیا ہوگا۔ ابتدا تو باجے گاجے دھوم دھام کے ساتھ ہو گئی ہے۔ دلاور فگار کا کہنا ہے کہ اونٹ کی شادی کی خبر اطلاع تو مل گئی ہے، اگر تصاویر بھی شائع کر دی جائیں تو تجسس اور بے تابی کو قرار آ جائے گا۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ زندگی میں ہر کام کی روح اور مقصد ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی روح، اس کا مقصد نہ سمجھ پائیں تو مقصدیت سے دور رہتے ہیں اور شرف انسانیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ نظم کا مقصد یہی ہے کہ اس میں پیغام دیا گیا ہے کہ زندگی میں ہر کام کی روح اور مقصد ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی روح، اس کا مقصد نہ سمجھ پائیں تو مقصدیت سے دور رہتے ہیں اور شرف انسانیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بے مقصد تفریح نہیں ہے۔ وقت، پیسے، صلاحیتوں کا ضیاع ہے اور ہم اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہیں۔ تیسری بات جو بنیادی طور پہ بتائی گئی یہاں پر ہے کہ اسراف سے بچنا لازم ہے۔ ضرورت سے زیادہ خرچ، خواہ وقت کا ہو، پیسے کا ہو یا صلاحیتوں کا۔ زندگی کی حقیقی خوشیاں پیسے، بناوٹ، سجاوٹ کی محتاج نہیں ہیں۔ مقصد کچھ نیا کر نہیں بلکہ ہر کام کے مقصد اور اہمیت کو سمجھ کر اس کے تقاضوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ کھینچ دیتا ہے شبی شیر کا خاکہ و خیال۔ کھینچ دیتا ہے شبی شیر کا خاکہ و خیال، فکر رنگیں کام اس پر کرتی ہے پرواز کا۔ یہی چیز یہاں پر ہے۔ اس میں جو پیغام ہے یہ ہے کہ ہر کام کو اس کی روح اور مقصد ہر کام کی ہے۔ ہمیں ہر کام کی روح اور اس کا مقصد جو ہے وہ سمجھ کر کام کرنا چاہیے، نہیں تو ہم شرف انسانیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، بے مقصد تفریح نہیں ہے، یہ وقت، پیسے، صلاحیتوں کا ضیاع ہے اور ہم اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہیں۔ زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اسراف سے بچنا لازم ہے، خواہ وقت کا ہو، پیسے کا ہو یا صلاحیتوں کا۔ زندگی کی حقیقی خوشیاں پیسے، بناوٹ، سجاوٹ کی محتاج نہیں ہیں۔ مقصد کچھ نیا کرنا نہیں بلکہ ہر کام کے مقصد اور اہمیت کو سمجھ کر اس کے تقاضوں کے مطابق کرنا چاہیے، اور یہی وہ پیغام ہے جو کہ یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی نظم نمبر 7 مکمل ہوئی اور آپ کو اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، مشق کرنی ہے۔
تاکہ ہم اچھے نمبر لے سکیں۔ الحمدللہ وقت کے ساتھ ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور اب جتنی مشق کی جائے گی، جتنی مہارت حاصل کی جائے گی، جتنا لکھ کے پریکٹس کی جائے گی، جتنا چیک کروایا جائے گا، اتنی ہی کامیابی ممکن ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔